अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी में एक चीज़ बड़ी ज़्यादा देखने में आ रही है कि तमाम उलमा कराम का एक अजीब सा मौक़िफ़ है कि वो तमाम उलमा कराम मिंबरों पर बैठकर आम आवाम को ये कहते हैं कि आपने कुरान करीम डायरेक्ट नहीं पढ़ना, वरना नाउज़ बिल्लाह आप ये हिदायत की किताब को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। एक अजीब सी सोच है, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कुरान करीम जो कि सरचश्मा हिदायत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास इसलिए भेजी कि, और इससे पहले जितनी किताबें आईं वो भी लोगों की हिदायत के लिए ही आईं, और ये तो एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत तक के लिए महफूज कर दी गई है ताकि लोग पढ़ें और इबरत हासिल करें। और हमारे उलमा कराम इसके बारे में कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसको पढ़ना नहीं है वरना आप लोग नाउज़ बिल्लाह गुमराह हो जाएंगे। ये नाउज़ बिल्लाह मैं कह रहा हूँ, वो लोग तो बड़े वसूख से कहते हैं। सो आज के देखते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, वो आप वीडियो में देख लीजिए, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। अल्लाह ने फरमाया लोगों रास्ता मांगो तो कुरान का नहीं, क्योंकि कुरान पढ़कर भी बहुत से लोग गुमराह होते हैं। दुनिया में जितने फ़िरक़े बने कुरान पढ़कर बने, जितने गुमराह फ़िरक़े हैं सबसे पहले दलील में वो कुरान दिया करते हैं। कुरान का ये कमाल है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान बहुत से लोगों को गुमराह करता है, बहुत से लोगों को हिदायत देता है। इनाम याफ्ता लोगों के जो कुरान पाक की आयत इन मौलवी साहब ने बयान की, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। दामन को पकड़ना तेरा काम है और कुरान के दामन को पकड़ना अल्लाह वालों का काम है। डायरेक्ट कुरान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर गुमराही तेरे हाथ आएगी। मेरे दोस्तों, आज आप देखेंगे जितने लोग आप सही रास्ते से गुमराह हो रहे हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अल्लाह वालों के रास्ते को छोड़ते हैं और डायरेक्ट कुरान उठाते हैं समझने के लिए, डायरेक्ट बुखारी से मसाइल इस्तेंबात करने की कोशिश करते हैं। इंसानी अक्ल बहुत थोड़ी होती है, धोखा खा जाते हैं। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान याद करने के लिए आसान फरमा दिया है, तो है कोई याद करने वाला? तो यहाँ पे कुरान को याद करना आसान फरमाया है। बाद लोग इसका तर्जुमा करते हैं कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया, तो बेचारे कुरान, मैंने हमेशा इसका तर्जुमा समझने के लिए आसान ही पढ़ा है। ये मौलवी साहब ने आज अकॉर्डिंग टू टॉपिक उसको चेंज करके याद करना बना दिया। पाक को समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान समझने के लिए आसान नहीं है, याद करने के लिए आसान है। यही वजह है कि 6 साल का बच्चा भी हमारा कुरान अजीम को पूरा का पूरा याद कर लेता है। लेकिन समझना अगर आसान है तो फिर आप बताइए कि हर शख्स के कुरान समझ के आलिम ना बन जाता। हर शख्स एक बहुत बड़ा आलिम दीन होता है, जो कुरान पढ़ते जाते इसको समझते जाते। जब समझना आसान रखा है अल्लाह ने, तो हर घर में एक आलिम होता, कुरान का आलिम, जो कुरान के तमाम उलूम को जानता होता। लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इसके ज़ाहिरी मफहूम को इस तरह बयान करना कि ये कुरान को समझने के लिए आसान बनाया गया है, लिहाजा हम खुद भी अपनी मेहनत से इसको समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई इसका दावेदार है तो वो गलती पर है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, सूरह बकरा में है। कुरान इंसान को गुमराह भी करता है और कुरान इंसान को गाइडेंस भी मुहैया करता है। ये कुरान खुद कहता है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान इंसान को गुमराह भी करता है। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमज़ानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान का तर्जमा उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए, जो अभी ज़ेर तामीर है, ये उसकी मदद के लिए। आपको चाहिए आपने तर्जमा पढ़ना है तो किसी सबसे बड़ा इनको मसला ये है कि तर्जुमा हुआ तो हुआ क्यों? आलिम दीन की ज़ेर निगरानी पढ़े। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये हैं हमारे उलमाए कराम जिनका बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, और लोग इनको पता नहीं क्या क्या अपने सरों का ताज समझते हैं और कहते हैं। लेकिन इन लोगों के बुनियादी अकायद क्या हैं कि ये हमारी दीन की वो किताब जो सरचश्मा हिदायत है, उसी को अल्लाह माफ़ फरमाए नाउज़ बिल्लाह कह रहे हैं कि ये आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ना, खुद से नहीं पढ़ना, अगर आप पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। और बार बार कुरान करीम की एक आयत को कोट कर रहे हैं कि जी आप अगर कुरान पाक हिदायत भी देता है और गुमराह भी करता है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये आयत का कॉन्टेक्स्ट बयान नहीं करते। ये आलिम दीन होकर खुद इनको समझ नहीं आ रही कि ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल क्यों की, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से ही नाजिल हुई, इन लोगों को समझ नहीं आ रही। और लोगों को उल्टी जो अपनी मतलब इन्होंने उल्टा समझ लिया है उसके मुताबिक गाइड कर रहे हैं। हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में जब छोटी छोटी चीज़ों की मिसाल देते हैं, लाइक
سورہ عنکبوت کہ نام ہی مکڑی کا ہے تو مکڑی کی مثال دی، اسی طرح ایک سورج میں مچھر کی مثال دی، گدھے کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، ایسی حقیر چیزوں کی مثال دی، کتے کی مثال قرآن کریم میں دی۔ تو مشرکین مکہ اس بات پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت جو اتنی بڑی ہستی ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی اور بالکل حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی بھی ہوتی ہے نا کہ وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک آسان اور سادہ اگزامپل دیتا ہے، ان کی روزمرہ کی زندگی سے ہی ان کو مثالیں دی جاتی ہیں، نہ کہ وہ اپنا علم و فضل جھاڑنا شروع کر دے اور ایسی موٹی موٹی مثالیں دے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں نا، تو ان لوگوں نے تو بات ماننی ہی نہیں ہے، تو میں نے قرآن نازل ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو بات کو سمجھتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نہ کہ اس میں بیٹھ کر کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اعتراضات کی وجہ سے یہ لوگ تو پہلے ہی گمراہی میں پڑے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ بلا وجہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اعتراض نہیں کرتے، جو بات مانتے ہیں، محبت سے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایمان سے اور زیادہ بھر دیتا ہے جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بھی قرآن کی صورت نازل ہوتی ہے یا کوئی ایک آیت بھی نازل ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس کو بالکل ہی الگ کانٹیکسٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ کر بھی کس لیے رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن کریم پڑھ لیا تو وہ ان کے فرقوں کے نہیں رہیں گے، ان کو تو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ رب العزت کہہ کیا رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ بھی ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اس آیت کا ترجمہ ہمیشہ یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے، جو ہے اس کو سمجھے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں صرف یاد کرنے کے لیے کر دیا۔ اچھا، ان سے یہ پوچھا جائے کہ چلیں ہمارے لوگ تو صرف یاد کر لیتے ہیں، لیکن جو سعودی عرب میں سعودیوں کے یا عربیوں کے بچے ہیں ان کو تو ساری سمجھ بھی آ رہی ہے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ وہ تو یاد بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جا رہے ہیں کہ ان کی نیٹیو لینگویج ہے عربی، لیکن ہماری تو نیٹیو لینگویج نہیں ہے، تو ہم لوگ صرف اس کو سمجھیں نہ صرف یاد کرتے رہیں، جیسے ہمارے حفاظ کرام یہاں پھر رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا اللہ کا نور اپنے سینے میں سجا کے پھرتے ہیں، ہم ان کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک لائن کا مطلب ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ جب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں سے کیا حاصل کیا ہے، تو اس بچے میں جو کہ حافظ قرآن ہے، مطلب سمجھ کے حوالے سے اگر ہم بات کی جائے تو ایک موٹر سائیکل کی دکان پہ کام کرنے والا چھوٹا مکینک، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پتہ تو دونوں کو نہیں ہے کہ اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہم سے بات کیا کی ہے، اور یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ایک گمراہی کی کتاب ہے، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ہو نہیں سکتے، ان کا تو عقیدہ ہے کہ واقعی گمراہ ہو جائیں گے، بھائی ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہدایت بھی مل سکتی ہے اور گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ گمراہ یقیناً ہوں گے، آپ نے نہیں پڑھنا، ہر بندہ کلیئر منع کر رہا ہے۔ کیوں منع کر رہا ہے بھائی؟ کوئی غیر مسلم اگر میرے پاس آئے اور آ کے وہ بات کرے، میرے پاس نہیں بلکہ انہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ کے پاس آ جائے کہ سر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی آپ کی ایسی ہدایت کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے جس کو پڑھ کے میں مسلمان ہو جاؤں، اور وہ کوئی آگے سے کہے جی یہ قرآن کریم ہے، یہ پڑھ لیں، اس کو پڑھ کے آپ 50% چانس ہیں آپ کو ہدایت بھی مل سکتی ہے، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہے گا بھائی اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ ایسے ہی ہوگا نا کہ ہم اپنی قرآن سے خود ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور آگے سے وہ کویشچن یہ کر لے کہ بھائی آپ نے یہ قرآن پڑھی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے دندناتے پھر رہے ہیں، میں تو آپ کی دین کے بارے میں ڈفرینٹ لوگوں سے سن کے بڑے امپریس ہوں، لیکن آپ نے خود کبھی پڑھی ہے؟ تو وہ اسٹوڈنٹ آگے سے کیا کہے گا، نہیں 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 بھائی میں پاگل ہوں، میں یہ قرآن پڑھ لوں، یہ قرآن پڑھ کے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، نہیں نہیں میں نے نہیں پڑھی، ہمارے علماء کرام نے پڑھی ہوئی ہے، تو کہے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اور کہ نہیں میں جو پڑھوں میں پڑھ کے تو گمراہ ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کریں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی غیر مسلم ہمارے دین کی طرف آئے گا؟ لیکن اگر کوئی میرے جیسے سمجھ رکھنے والا بندہ ہے یا کوئی ایسا شخص جو اپنے دین سے، اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہو، اپنے رب سے محبت کرتا ہو، اپنی کتاب سے محبت کرتا ہو، تو وہ اس کو کہے کہ بھائی یہ ہے وہ سرچشمہ ہدایت جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا میں بھیجا، اپنے نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اس کی ذمہ داری لے لی کہ یہ سراپا سرچشمہ ہدایت ہے، اس کا ایک ایک لفظ سراپا سرچشمہ ہدایت ہے، اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو وہ پوری خوشی سے پڑھے گا۔ یہ تمام علماء کرام ویسے آپ نے دیکھا کہ بڑی جگہوں پہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب دنیا میں اتنے مسلمان ہو گئے، اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، یورپ، امریکہ میں، کینیڈا میں، افریقہ میں، سب جگہ پہ اسلام پھیل رہا ہے۔ اب وہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ وہ تو اس کا ترجمہ، اور وہ بھی ان کی نیٹیو لینگویج یعنی انگلش میں پڑھ رہے ہیں، کوئی افریقن میں پڑھ رہا ہے، کوئی چائنیز میں پڑھ رہا ہے، چائنا میں اتنی دنیا مسلمان ہو رہی ہے، تو وہ سب لوگ تو بغیر کسی عالم کے، بغیر کسی بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ کے اپنی جیسے وہ ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نور ہدایت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے علماء کرام ہمارے اس کو منع کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کوئی بھی غیر مسلم شخص آ کے اگر اپنی ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ جی قرآن کریم نہیں پڑھنا،
قرآن ایک جو ہے گمراہی کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ شخص اگر کوئی غیر مسلم کہے اور اس کو پڑھنے والا گمراہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ 2 ارب تقریباً مسلمان ہیں پوری دنیا میں جناب لڑنے مرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. ہمارے قرآن کریم کے بارے میں یہ کیا کہہ دیا، یہ مشرکین نے، کفار نے یہ کہہ دیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن ہماری اسی کتاب کے بارے میں بیٹھ کے ہمارے ہی محلے میں، علاقوں میں رہنے والے، مسجد پہ بیٹھے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہمارے علماء کرام اس کے بارے میں اس طرح کی کفریہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم لوگ بڑے آرام سے سن رہے ہوتے ہیں. ہماری ذرا غیرت نہیں جاگتی، ہماری ذرا اہمیت نہیں جاگتی کہ ہم اپنی قرآن کریم کے بارے میں، اللہ رب العزت کا قول ہے قرآن، اس کے بارے میں یہ باتیں سن رہے ہیں اور ہم لوگ کر کے بیٹھے ہیں. اور ان میں بھی ایک قاری صاحب نے کہا کہ آپ کو بغیر استاد کے نہیں پڑھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کسی اور سے نہیں پڑھنی چاہیے. تمام جتنے بھی فرقے ہیں ہمارے یہاں پہ، سب سے بڑا فرقہ بریلوی ہے. بریلوی فرقے کے جو لوگ ہیں وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ پڑھیں. نہایت ہی ادب اور محبت کے ساتھ انہوں نے اتنا بہترین ترجمہ کیا، اب وہ پڑھیں. جو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں وہ جناب علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ پڑھیں، انہوں نے بھی انتہائی بہترین ترجمہ کیا ہے. اہل حدیث ہیں وہ جوناگڑھی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ پڑھیں. جو اہل تشیع ہیں وہ فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھیں. تمام بڑے بڑے جو بھی فرقے کے بڑے لوگ ہیں انہوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بہت بہترین ترجمہ کیا ہے. وہی ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے. اور جو شخص امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ ڈائریکٹ کہاں پڑھ رہا ہے؟ وہ تو امام احمد رضا خان سے ہی پڑھ رہا ہے نا، کیونکہ انہوں نے ترجمہ بھی کیا اور سائڈ پہ حاشیے میں بھی ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے. سیم اسی طرح جو شخص شوکت علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہے تو اس نے شوکت علی تھانوی صاحب سے ڈائریکٹ ہی پڑھ لیا، کیونکہ شوکت علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمارے استاد تو ڈائریکٹ وہی ہوئے، انہی سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس میں بغیر عالم کے پڑھنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ بس اللہ کا نام لے کے پڑھیں. اور میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ نعوذ باللہ کہ قرآن کریم پڑھ کر وہ گمراہ ہو جائے گا، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کو دنیا میں آ کر، جس کو نبی علیہ السلام کے اوپر 22 سال لگے نازل ہونے میں، اور یہ کتاب آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا موعظہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. اس کتاب کے بارے میں اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو پڑھ کے نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ گمراہی کی کتاب ہے، تو یقیناً کافر ہے. میری کوئی اوقات نہیں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن یہ بات بڑی کھلی اور روز محشر کی طرح آیا ہے کہ کوئی شخص اپنی کتاب کے بارے میں اس قدر غلط قسم کا عقیدہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سچی اور پختہ ہدایت اور اس پہ ہمیشہ استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو. آمین.